औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए दुआ के साथ क्लास का आगाज़ करेंगे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मैं भी ठीक हूँ, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा पूछने के लिए। चलें आज की दुआ हम करते हैं। चूँकि हम सूरह निसा कर रहे हैं ना, तो उसमें बार बार तकवा, जुल्म, ज़्यादती, इस्तग़फ़ार, ये सारी बातें आपस में मिलती जुलती हैं। तो आज की दुआ हम करेंगे, कुरानी दुआ है और देखते हैं हम इसको, ये दुआ क्या क्या हमें सिखाती है। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली। ऐ मेरे रब, बिलाशुबा मैंने अपने आप पर जुल्म किया, लिहाजा मुझे फ़ग़फ़िरली, पस मुझे माफ़ कर दें, या लिहाजा मुझे माफ़ कर दें। तो रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैंने, ज़लमतु, अपने ऊपर जुल्म किया, अपने आप पर जुल्म किया। क्या कोई इंसान अपने ऊपर जुल्म करता है? हम अपने साथ कोई जुल्म ज़्यादती करते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? जुल्म का जो लुग़वी माना है ना, डिक्शनरी मीनिंग या उसका जो वर्ड, जो उसका ओन मीनिंग है, जो डिक्शनरी में देखते हैं, वो कहलाता है किसी के हक में कमी करना। ज़लम, जुल्म, किसी के हक में कमी करना, उसका ड्यू राइट ना देना, ज़्यादती करना, जिसको फिर आम मानों में हम कहते हैं ये जुल्म है। ठीक है, तो जब इंसान अपने हक में कमी करता है, कैसे कमी करता है? जो करने के काम हैं वो ना किए जाएं, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, जो अवामिर हैं, उनको ना माना जाए, नवाही से रुका ना जाए, दूसरों को जो उनका हक है वो ना दिया जाए। यानी उनके साथ तो हम ज़्यादती कर ही रहे हैं, लेकिन वो हमारी बुक ऑफ डीड में कमी हो रही है। ये जो है एक आप कह सकते हैं कि हम जब किसी के साथ कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं, अपने साथ जुल्म कर रहे होते हैं कि हमें जो चीज़ उससे मिलनी थी, हम उससे अपने आप को महरूम रख रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो उसके जवाब में हमें जो सवाब मिलना था, जो अजर मिलना था, जो अल्लाह ताला की रहमत मिलनी थी, हम उससे क्या कर रहे हैं? अपने आप को महरूम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? अपनी जान पर जुल्म करना। सुस्ती, कोताही की वजह से हम नमाज को नहीं पढ़ रहे, या डिले कर रहे हैं, या सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने हक में कमी कर रहे हैं। इससे किसी और का तो नुकसान नहीं होगा ना। तो इस तरह हर चीज़, जो भी हम मामलात ख़ास तौर पे जब करने लगते हैं, तो उसमें हम ये देखें कि हम किसी के साथ नहीं कर रहे, बल्कि उसका इफ़ेक्ट हमारे अपने ऊपर आ रहा है। तो ये क्या है कि अपने ऊपर जुल्म करना। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, फ़ग़फ़िरली, तो मुझे माफ़ कर दे। यानी सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्लाह ताला की बख्शिश की, अल्लाह ताला की रहमत की, कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें, बल्कि उनको छुपा दें। और ये बड़ा ही खूबसूरत मानी है इस्तिग़फ़ार का, कि ना सिर्फ माफ़ करें बल्कि छुपा दें। किसी को पता, हम में से हर एक यही चाहता है ना। अब देखें, आपने अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों के जो क्विज़ेज़ होते हैं, अगर हम उनको ओपनली डिस्कस करें, हर एक की बाद हम बड़ी सिली मिस्टेक करते हैं, हमें आंसर पता होता है लेकिन हम सिली मिस्टेक करते हैं, और उनको हम बयान करना शुरू करते हैं क्लास में, तो क्या फ़ील होगा? एम्बैरेसमेंट, सबके सामने खुले खुले। तो इसी तरह जब अल्लाह ताला जो नामा माल में हमारे गुनाह कोताहियाँ लिखी और अल्लाह ताला उन्हें ज़ाहिर कर दें, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी, तो एम्बैरेसमेंट का क्या आलम होगा। तो उससे अपने आप को छुपाने के लिए हमें कसरत से जो है ना इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। और ये जो दुआएं हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें सिखाई हैं डिफरेंट अम्बिया के ज़रिए, उनकी दुआओं के साथ, और डिफरेंट मौक़े पे डिफरेंट तरीके से इस्तिग़फ़ार करने के लिए। एक दफ़ा इस दुआ को मांग लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली। ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, आप मुझे माफ़ कर दें। आमीन इलाही आमीन। मेरा हुस्न ज़न है कि आप लोगों को ये दुआ आती होगी। कहीं कुछ
مس ہے یا پوچھنا چاہتے ہیں یا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. چلیں الحمدللہ. چھوٹی سی دعا تھی آج کی. جیسے استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے ہم آن لائن ان کے ساتھ جوائن کریں گے. آپ لوگ اپنے ورک اسٹیشن کو ریڈی کر لیں تاکہ آپ سورہ نساء کا جو پارٹ ہے وہ ٹھیک سے کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 108 سے اپنا سبق شروع کریں گے. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ان باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا، اور جو عمل بھی وہ کرتے ہیں اللہ اس سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یستخفون من الناس، استخفا خفیہ سے، مخفی سے. استخفا کا معنی ہے چھپ جانا. کہا جاتا ہے استخفیت من فلان، میں اس سے چھپ گیا اور پردہ کر لیا. مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے مزاج میں ہی خیانت کرنا ہوتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنا، تو جب وہ برائیاں کرتے ہیں تو لوگوں سے شرماتے ہوئے، لوگوں سے حیا کرتے ہوئے، لوگوں سے ڈرتے ہوئے چھپتے پھرتے ہیں. یہ مثلاً اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ چھپ جائے گا، سامنے تھوڑی آئے گا. یا اور بھی کوئی گناہ کا کام، اول تو چھپ کے کریں گے، اور اگر وہ ظاہر ہو جائے تو لوگوں سے چھپ جائیں گے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اور وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے. یعنی ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کے تمام حالات سے باخبر ہے، بلکہ وہ جن گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اللہ سے حیا کیے بغیر ان کا ارتکاب کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، اس کے عذاب سے ڈرا جائے. یہ کیفیت کم و بیش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، خاص طور پر کسی انسان کے حق میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کا سامنا نہیں کر سکتا اس سے ڈرتے ہوئے کہ یہ مجھے پوچھے گا یا مجھے پکڑے گا. اور یہ صرف بڑوں میں نہیں، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے. ایک چھوٹا دوسرے کو مار کے تو خود کہیں جا کے چھپ جائے گا. لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، تو اسے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھلے میں لوگوں سے چھپ کے کوئی کام کر رہا ہوں یا لوگوں سے غلطی کر کے چھپ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھتا ہے. زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں، آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں، کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی اللہ سے چھپ سکے. تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے خوف سے بڑھ کر اگر مخلوق کا خوف انسان کے اندر ہو تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. یعنی یہ ایمان کی کمزوری اور یقین کی کمی ہے. اس لیے مخلوق سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. اور لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری رسوائی نہ ہو، ہمیں پوچھا نہ جائے، ہمیں پکڑا نہ جائے، ہمیں سزا نہ دی جائے. لیکن ان منافقین کا حال یہ تھا کہ اس سارے کے باوجود وہ گناہوں کا ارتکاب کیے چلے جا رہے تھے اور ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں اللہ سے ڈرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو خواہ تم کہیں بھی ہو. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمہارے خفیہ اور ظاہر تمام معاملات میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. خفیہ اور ظاہر سارے معاملات میں اللہ ہی سے ڈرو. وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے علم کی بنا پر. یعنی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فزیکلی ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. سورۃ النساء کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا ان اللہ کان علیکم رقیبا،
بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے سارے عمل کی۔ سورۃ الرعد میں آتا ہے افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی کر رہا ہے، کوئی اور اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی جو بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کے کرے یا بلند آواز سے کرے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، چھپ کے بات کرو زور سے کرو، سب جانتا ہے، وہ نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا، وہ تو سینوں کے بید بھی جانتا ہے، باتیں تو پھر اپنی آواز رکھتی ہیں۔ تو ہم سب کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے، تنہائی میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی، بازار میں بھی، فیکٹری میں بھی، ہر جگہ۔ اور پھر خاص طور پر یہاں ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، وَهُوَ مَعَهُمْ، مَعَكُمْ نہیں، وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں ناپسندیدہ باتوں کے۔ تبییت کہتے ہیں تدبیر الفعل لیلاً، رات کے وقت کسی کام کی منصوبہ بندی کرنا، کوئی سازشیں کرنا، کوئی چالیں چلنا، کوئی آپس میں خفیہ خفیہ مشورے کرنا، کیونکہ دن میں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو رات کو چپکے سے اکٹھے ہو گئے کہیں اور بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف مشورے کیے، اور کس بات کے مشورے کے، کس طرح مسلمانوں کو بلیم کیا جائے، کس طرح ان کو رسوا کیا جائے۔ تو یہاں پر خاص طور پر اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں جو اس واقعے سے متعلق بات ہے، تو وہ کیا باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے اپنا مقدمہ پیش کیا جائے، اور کس طرح ہم اپنے بھائی کا دفاع کریں، اور کس طرح اس بات کے اوپر پردہ ڈالیں۔ تو ان باتوں کی طرف یہاں اشارہ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، ایسی باتیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آ کے کسی طرح جھوٹ موٹ بول کے شاید راضی کر بھی لے، لیکن اللہ تو پسند نہیں کرتا اور نہ اللہ راضی ہوتا ایسی باتوں کو۔ تو یہاں یبیتون ما لا یرضی من القول سے مراد یعنی باتوں کو حقیقت سے بدلنا، جھوٹ بولنا اور آپس میں اس کے صلاح مشورے کرنا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ اس کو جو بھی تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا، یعنی اللہ خیانت کرنے والوں کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے، کس طرح؟ اپنے علم کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یعنی ایک طرح سے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اگر کسی بھی طرح کی خیانت کرو گے، غلط بات کرو گے، تو یہ بات اللہ سے اوجھل نہیں، چھپی ہوئی نہیں، دنیا میں بھی محاسبہ ہو جائے گا۔ جیسے کل بھی ہم نے پڑھا کہ خیانت ایسی باتوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے گا ہی کرے گا۔ اسی لیے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، احاطہ کرنے والے نہیں، ہر ان کا عمل گھیرے میں ہے، پورا پورا عمل، چھوٹی سی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں۔ نیکسٹ۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ ہاں انتم ہاؤلائی، بنو ظفر کی طرف اشارہ ہے، اس قبیلے کی طرف جنہوں نے اپنے مجرم کو پناہ دی تھی اور اس کی طرف سے جھگڑ رہے تھے۔ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم نے ان کے طرف سے جھگڑا کیا، مباحثہ کیا، ان کا دفاع کیا، ان کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا، ان کو بے عزت ہونے سے بچا لیا، لیکن یاد رکھو فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون
ان کی طرف سے اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا. یعنی قیامت کے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اور کسی کا جھگڑنا، وکالت کرنا، دفاع کرنا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اللہ کے عذاب کو ٹال نہ سکے گا. یعنی دنیا میں انسان ہمیشہ کسی کا بھی ساتھ دیتے ہوئے یہ ضرور دیکھے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں. بعض اوقات ہم اپنے عزیزوں کو، پیاروں کو بچانے کے لیے ان کی طرف داری کرتے ہیں، اور ہمیں کچھ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی غلطی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اب کوئی بات نہیں. کسی کو کہتے ہیں یہ بزرگ ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ بچہ ہے، کسی کو یہ ناسمجھ ہے، تو اب اگر میں نے اس کے حق میں گواہی نہ دی تو پھنس جائے گا. یا یہ کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا بنے گا اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہو گیا. تو ایسے تمام مواقع پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دے. اسی طرح بعض اوقات ہماری کچھ پسندیدہ شخصیات ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم ایک بات بھی سننا نہیں چاہتے. کوئی استاد ہو سکتا ہے، کوئی رہنما ہو سکتا ہے، جب لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہوئے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ان کو ہی جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. ہاں، اگر غلط کہہ رہے ہو پھر تو دفاع کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر وہ صحیح بات کر رہے ہوں تو اس صورت میں انسان کو یا تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ معاملے کو درست کروانا چاہیے. یعنی جس کے اندر جو غلطی ہو اس کو بتانے میں آر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ شخص اگر ہماری واقعی محبت ہے اس سے تو وہ دنیا میں اپنی اصلاح کر لے. لیکن اسی طرح کسی کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ظالموں کا ساتھ دے. ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مذہب یا اپنے خاص فرقے کے دفاع کے لیے ان کی غلط باتوں کو بھی صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی اس بات کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی سینس نہیں بنتی، اس کے پیچھے دلیل نہیں. لیکن صرف اس لیے کہ ہمارے ماں باپ اس کو فالو کرتے ہیں، آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں یا اپنے علماء اور درویشوں کی اندھی تقلید میں لوگ غلط چیزوں کی طرفداری کرتے چلے جاتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاتے ہیں. تو جب بھی کوئی شخص بغیر دلیل کے بات کر رہا ہو اور غلط بات کر رہا ہو تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے. لیکن اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے، اس کی تائید کرنی چاہیے، اس کو اسٹرینتھ دینی چاہیے تاکہ حق کا بول بالا ہو. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا ان کی طرف سے کون وکیل ہوگا. یعنی دنیا میں جھوٹے دعوے کرنے والے، غلط بیانی کرنے والے، جھوٹی گواہیاں دینے والے، قیامت کے دن کوئی بھی ان کی وکالت نہیں کرے گا، ان کی طرفداری نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جن کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ بھی کسی کام نہیں آئیں گے. یعنی کوئی بھی تیار نہیں ہو. یعنی اگر دنیا میں یہ کامیاب ہو بھی جائیں تو وہاں ایسا نہیں کر سکیں گے. نیکسٹ. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی بھی whosoever عمل کرے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جو برا عمل کرے. یعمل سوءً، سو کہتے ہیں اس برائی کو جس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے، وہ گناہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، جیسے کسی پہ زنا کا الزام لگانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کرنا، لان تان کرنا، خواہ مخواہ کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا، کسی بھی طرح کی کسی کو اذیت دینا، یہ سب سو میں آتے ہیں. تو برائی کو سو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ برے عمل پر ملنے والا جو عذاب ہے وہ برا عمل کرنے والے کو برا لگتا ہے. تو برا عمل فی نفسی ہی برا ہے، اچھا نہیں ہے. او یظلم نفسہ، یا پھر اپنی جان پہ ظلم کرے.
تو یہ ظلم سے مراد وہ برے اعمال ہیں جن کا نقصان کرنے والے کو خود پہنچتا ہے. یعنی جس گناہ، یعنی وہ ایسا گناہ کرتا ہے، وہ گناہ، وہ برا کام کہ جس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوتا، کرنے والے کو ہی ہوتا ہے. جیسے شراب نوشی ہے، نماز روزہ چھوڑ دینا، خودکشی کرنا، یہ سب نفس پہ ظلم کرنے کی مثالیں ہیں. تو انسان کی جان اس کے پاس امانت ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے تو اپنے ساتھ خیانت کرتا ہے. یہاں ان آیات میں آپ اگر گھر جا کر ان کو تسلی سے دیکھیں تو نفس کی بہت دفعہ بات کی گئی ہے. نفس کے ساتھ خیانت، نفس کے ساتھ ظلم، او یظلم نفسہ. تو جان ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، اور اس کی حفاظت کا ہم پر حق ہے. یعنی اس کا حق ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچائیں، ایسے کام نہ کریں کہ جس سے تکلیف پہنچے. یعنی حتی الوسع اپنی حفاظت کریں ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے نقصانات سے. یعنی اپنے اوپر ظلم نہ کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے یا پراپر ڈائٹ نہیں لیتے، یا ہمارا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنک کھاتے رہتے ہیں، آرام نہیں صحیح کرتے، کام اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اعتدال نہیں ہوتا. تو جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ انسان کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. یا پھر یہ کہ انسان گناہ کے کام کرتا ہے تو اس سے دل کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے. تو کسی بھی قسم کا ظلم اپنی جان پر، چاہے وہ چھوٹا ظلم ہو چاہے بڑا ہو، اور بڑے بڑے ظلم میں جیسے خودکشی ہے. تو حضرت جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا، پھر جب اسے سخت تکلیف ہوئی تو اس نے ترکش سے تیر نکال کر اس سے پھوڑا چیر دیا، اور خون بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا. تو تمہارے رب نے فرمایا، میں نے اس پہ جنت حرام کر دی. یعنی دنیا میں اس نے سوچا کہ اس طرح میرا جلدی چھٹکارا ہو جائے گا، اس سے میں جان چھڑاؤں، لیکن آگے بڑی مصیبت میں پھنس گیا. تو بہرحال اس آیت میں ان دونوں، یعنی ایسے گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں اور وہ گناہ جو اپنی ذات سے متعلق ہیں، دونوں کا ذکر کر دیا گیا. یہ دونوں گناہ اگر انسان سے ہو جائیں تو کیا کرے؟ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگ لے، استغفار کر لے. یجد اللہ غفور الرحیم، پائے گا اللہ کو غفور الرحیم. سبحان اللہ. اب ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو خودکشی کرنے والا کیسے توبہ استغفار کرے. تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے. کوئی پلس کھا لی، بر وقت کسی کو پتہ چل گیا، انہوں نے اسٹمک واش کرا دیا، بچ گئے. جرم تو کیا، نیت اور ارادہ تو خودکشی کا ہی تھا. تو اب یہ ہے کہ جب بعد میں احساس ہو تو توبہ کرے اس پر، ایسے نہیں کہ چھوڑ دے اس بات کو، استغفار کرے. اسی طرح جو بھی اور گناہ ہے، چاہے کوئی شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، ان سب گناہوں پر انسان کو استغفار کرنی چاہیے. اور اسی طرح اگر کسی کو ستایا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے. ثم یستغفر اللہ، اور یہ استغفار اپنے حال اور اپنی زبان کے ساتھ اللہ سے مانگنی چاہیے. یعنی یہ معافی دونوں طرح، اپنا عمل بھی بدلے انسان اور زبان سے بول کر بھی کہے کہ رب میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، اور استغفار کے جتنے بھی شعبے ہیں. اور جہاں تک حالت کے ساتھ معافی مانگنا ہے تو توبہ کی 5 شرائط جو بارہا بتائی جا چکی ہیں، ان شرائط کو پورا کرے. تو کیا ہوگا؟ یجد اللہ غفور الرحیمہ، اللہ کو بڑا مہربان اور بڑا ہی بخشنے والا پائے گا. یعنی جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یعنی جو بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ رحم فرما دیتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو، کسی دنیاوی نقصان کی خاطر یا دنیا کے کسی بندے سے ڈر کے توبہ نہ کرے، بلکہ اللہ سے ڈر کے توبہ کرے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے عفو و کرم کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کتنا مہربان رب ہے. استغفار کرنے میں انسان عملی طور پر 2 نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ کے وہ بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو
تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، یعنی یعنی وہ ریپینٹ کرتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ سورۃ الزمر میں آتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یعنی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں خود کو، یعنی ایسے گناہ کر کے جو اپنی ذات سے متعلق ہے، یا دوسروں پہ بھی زیادتی کرنا دراصل اپنے آپ پر ہی کرنا ہے نا، کیونکہ اس کا نتیجہ تو خود ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ شورى میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کر لیتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ دن اور رات دونوں اوقات میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یا یہ کہ پھر انسان کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت توبہ نہیں ہوتی۔ اور اس بات سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ میرے تو گناہ ہی بہت زیادہ ہیں تو میری توبہ نہیں قبول ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے، کتنی بڑی ہے زمین، اس حال میں مجھ سے ملے کہ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تیرے ان سب گناہوں کے بقدر تجھے بخشش عطا کروں گا، یعنی تجھے بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو بخشنے میں، معاف کرنے میں کوئی مشکل نہیں، مشکل ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم بخشش مانگتے نہیں، کیونکہ گناہوں کی لذت کا یا لت پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے نشے میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ چھوڑ ہی نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب پر رحم کرے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ترغیب دیتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ پوری امید کے ساتھ بخشش مانگنی چاہیے، اور بخشش مانگنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اچھا سامان زندگی ملتا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا ثواب زیادہ دے گا۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراً اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت ہے ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ کسب، ومن یکسب، ہر وہ چیز ہے کسب جس کے ساتھ انسان اپنی جان کے لیے کوئی نفع حاصل کرتا ہے یا اپنی جان سے کوئی نقصان دور کرتا ہے۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فعل کو کسب نہیں کہتے، انسان کا فعل کسب ہوتا ہے، کیونکہ یا وہ فائدے کے لیے کرتا ہے یا وہ نقصان دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، یعنی نیکی کمانے کی بجائے اس نے گناہ کمایا اپنے لیے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس گناہ کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یعنی گناہ کا انجام انسان کے اپنی ہی طرف جاتا ہے، گناہ کرنے والے ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ ہر انسان اپنے گناہ کا خود ذمہ دار بنتا ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ کسی بھی برائی کا ارتکاب انسان کرے تو اس کی جو سزا ہے، چاہے دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے، اسی کو ملے گی، کسی اور کو نہیں۔ لا تزر ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی دوست، مہربان، محبوب یہ نہیں کہے گا چلو کچھ گناہ مجھے دے دو۔ لوگ کہتے ہیں نا تم یہ میری خاطر کر لو، اس کا جو حساب میں دے دوں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے عمل کا خود حساب دینا ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں بھی آتا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق ہی۔ اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ملے گا اور گناہ کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اپنا کیا اپنے ہی کام آئے گا، اچھا کیا یا برا کیا۔ لیکن جب انسان پہ برائیاں غالب آ جاتی ہیں تو پھر کسی ماحول کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، تو پھر عذاب عام ہو جاتا ہے اور سبھی گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے نا، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دنیا میں جیسے جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ براء ابن عازب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکالیف اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ تو کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح وبائی امراض اور خوفناک بیماریاں، وہ بھی انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، زنا اور لواطت اور اس طرح کی چیزیں، عمل قوم لوط، اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی بغیر کسی شرم حیا کے، تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں موجود نہ تھیں۔ یعنی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پہلے کبھی لوگوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور یہ بدکاری کے نتیجے میں آتی ہیں، بے حیائی کے، فحاشی کے، زنا کے۔ پھر یہ ہے کہ انسان پہ دنیا میں بھی ذلت آتی ہے۔ سلمان التمیمی کہتے ہیں کہ ایک آدمی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ صبح کرتا ہے تو اس پر نافرمانی کی ذلت چھائی ہوئی ہوتی ہے، پھر نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، مصائب اتر آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہی ہٹا سکتی ہے، یعنی تو ہمیں معاف کر دے اور بارش بھیج دے۔ پھر اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ملتی ہی ملتی ہے، جیسے ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا۔ پھر یہ کہ چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اکٹھے ہو کر انسان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی گناہوں کے بڑے بڑے نقصانات ہیں، کیونکہ وہاں تو انسان انڈو کر بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں تو توبہ استغفار ہے، وہاں تو توبہ استغفار بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی اور اس بوجھ کو اٹھائے گا نہیں، وہ لٹرلی ایک بوجھ ہوگا جو انسان کو اپنے اوپر خود اٹھانا پڑے گا۔ جو اس نے خیانت کی، کسی کا مال چرایا یا کچھ، تو وہ اس کے کندھوں پہ سوار ہوگا اور وہ بولے گا۔ یعنی جیسے جیسے انسان کے گناہ ہوں گے اس کے مطابق حشر کے میدان میں اس سے سلوک ہو رہا ہوگا، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قسم کا مجرم ہے۔ تو شرمندگی اور رسوائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوگا، اور جن گناہوں کو انسان معمولی سمجھ کے کرتا ہے وہ بھی شرمندگی کا باعث ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی۔ پھر اسی طرح گناہوں کے مطابق پسینہ آئے گا، یعنی سورج بہت قریب ہوگا
لوگوں کے دماغ ہانڈیوں کی طرح ابلنے لگیں گے اور ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کی مقدار میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا جسم کے درمیان تک، اور کسی کا منہ تک. یہ مسند احمد کی روایت ہے. پھر معمولی گناہوں کا بھی حساب ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کی. مثلا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہ پلایا. اگر تو اسے پانی پلاتا تو وہاں مجھے پاتا. چاہے گھر والے مانگے یا کوئی باہر والا مانگے، پانی سے کبھی کسی کو روکنا نہیں چاہیے. اور پانی پلانے کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے. پھر اسی طرح سے یہ کہ بعض گناہوں کی وجہ سے جو حقوق العباد کے متعلق ہیں، انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ اپنے اپنا حصہ لے جائیں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا. اور یہ اللہ کے علم اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل سے کام لے، اور جس شخص نے جو گناہ کیا اس کا وبال اسی پہ پڑے، کسی اور پر نہ پڑے. وہ توبہ کرے تو معاف کر دے، اور اگر گٹھڑی ساتھ لے کے جائے تو پھر اس کو اس کے کیے کے مطابق سزا دے، نہ زیادہ نہ کم. نیکسٹ. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا، واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً او اسمن، تو یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک خطیئہ اور ایک اسم. خطیئہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے اور اسم سے مراد کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خطیئہ سے مراد ارادتاً اور بلا ارادہ کی جانے والی غلطیاں ہوتی ہیں، خطا جس کو کہتے ہیں. اور اسم جو ہوتا ہے جان بوجھ کے کی جانے والی غلطی ہے. آثمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی جان کے آہستہ چلتی ہے. اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ خطیئہ سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا کرنے والا ان کو حقیر سمجھتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، اور بے پرواہ ہو کے گناہوں کا ارتکاب کیے جاتا ہے. اور اسم ایسے کاموں کو کہتے ہیں جو انسان کو اجر و ثواب سے محروم کر دیتا ہے یا اس کو مؤخر کر دیتا ہے. یعنی بڑے بڑے گناہ جو اس کی نیکیاں کھا جاتے ہیں. پھر جیسے غیبت ہے، تو غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ دوسرے کی طرف چلی جاتی ہیں. ایسے ہی اور گناہ. ثم یرمی بہ بریئا، پھر خود گناہ کر کے وہ کسی اور کے اوپر الزام دھر دیتا ہے، یعنی کسی اور پر الزام لگا کر وہ دوہرے گناہ کا، دوہرے جرم کا ارتکاب کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس نے غلط کام کیا، یہی بہت بڑا جرم تھا. دوسرا اس نے کیا کیا، غلطی خود کی اور نام کسی اور کا لگا دیا. نہیں میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، کیا پتا اس نے کیا ہو. یعنی دوسرے کے اوپر الزام لگا کے اسے مجرم بنا دیتا ہے. یہاں پر یرمی بہی ہے، یعنی اس عمل کو. ثم یرمی بہی بریئا، پھر اس عمل کو، یعنی بہما نہیں کہا، چاہے خطیئہ ہو چاہے اسم ہو، یعنی دونوں ایک ہی ہے نا، گناہ ہی ہے نا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو مراد ہے. اس گناہ کو کسی اور کے سر لگا دیتا ہے. فقد احتمل، تو اس نے اٹھا لیا. ایک ہوتا ہے حملہ اور ایک ہوتا ہے احتملہ. حملہ ہلکی چیز اٹھانا، احتملہ مشکل اور بھاری چیز اٹھانا، کیونکہ تا کا اضافہ ہو گیا تو بوجھ میں بھی اضافہ ہو گیا. فقد احتمل، تو یقیناً اس نے اٹھایا اپنے سر بہتانن، بہتان گناہ، بہتان کا گناہ، و اسم مبینہ، اور کھلم کھلا گناہ. یعنی بہتان لگانے والا دنیا اور آخرت میں قابل مذمت ہے.
دنیا میں بھی اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے الزام لگایا تھا تو اس کا وبال کس پہ آتا ہے؟ الزام لگانے والے پر. فقد احتمل بہتانا، یعنی وہ بہتان تو کسی پہ لگایا تھا نا، پلٹ کے اسی کے اوپر آ گیا. وہ اسم مبینہ، اور بہت کھلا گناہ اس نے کمایا. اور پھر یہ ہے کہ اسم مبینہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آخرت میں بھی اس کی اس پر پکڑ ہوگی اگر دنیا میں استغفار کر کے نہیں جاتا. تو یاد رکھیے بہتان کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نفس کی خوشی سے طلب ثواب کی خاطر ادا کی، اور امام کی بات سنی اور اطاعت کی، اس کے لیے جنت ہے. یا فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا. نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، مومن پر بہتان لگانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور ایسی سخت قسم کھانا جس کے ذریعے ناحق مال حاصل کرے. تو یہ وہ جرائم ہیں کھلے کھلے کہ جن کی سزا مل کر رہے گی. ہاں توبہ کوئی کر لے تو وہ اور بات ہے. نیکسٹ. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ضرور آپ کو بہکا دینے کا ارادہ ہی کر لیا تھا. آپ کو بہکا دینے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنے آپ ہی کو، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر آپ پر اللہ کا فضل، اللہ کا احسان اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی نبوت کے ساتھ جو رحمت آپ کو عنایت کی اور وحی کے ذریعے جو آپ کو حقیقت بتائی، تو کیا ہوتا؟ لہمت، تو ضرور ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ منہم، ان میں سے اس قبیلے کے ایک گروہ نے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو پھسلا دیں گے، آپ کو یعنی حق بات کرنے سے ہٹا لیں گے. وما یضلون الا انفسہم، اور نہیں وہ بھٹکا سکتے مگر اپنے آپ ہی کو. وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے. وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص رحمت اور فضل سے بچا لیا کہ جہاں آپ کسی بڑی مشکل کا شکار ہو سکتے تھے. ایک اور واقعہ جو ہے، جب وہ قریش آئے آپ کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ بس ہمارے بتوں پہ ہاتھ رکھ دیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے اپنے دل میں خیال گزرا کہ اگر اتنی سی بات ہے تو کیا بڑی بات ہے، اتنا کمپرومائز کر لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے بلولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے تو یقیناً قریب تھا کہ آپ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے. تو اللہ نے آپ کو وہاں بچایا. اسی طرح ابن ام مکتوم کے سوال کا جب آپ نے جواب فوراً نہیں دیا تو اس موقع پر آپ کو فرمایا، آپ کو بچا لیا تاکہ آئندہ ایسی کوئی چیز نہ ہو. بہت سے ایسے مواقع سیرت میں ملتے ہیں کہ جہاں
این جبریل علیہ السلام اس وقت نازل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رہنمائی وحی کے ذریعے کرتے ہیں اور آپ اس مشکل سچویشن سے نکل آتے ہیں. تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تھا. اور اس معاملے میں بھی یہ جو اس گروہ نے سازش کی تھی اپنے بندے کو بچانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حقیقت کھول دی اور آپ کو غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور حکمت کا کیا مطلب ہے؟ بعض نے کہا حکمت سے مراد فہم قرآن ہے، یعنی قرآن بھی اتارا، اس کی سمجھ بھی اتاری. یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد شریعت کے راز ہیں، مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، یعنی شریعت کے اندر. اور یہ بھی معنی کیا گیا کہ اس سے مراد سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اور سنت دونوں کو نازل کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں معنی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی اتاری ہے اور سنت بھی اتاری ہے، اور ان دونوں میں احکامات ہیں اور بہت سی حکمتیں ہیں. کبھی انسان ان حکمتوں کو پا لیتا ہے اور کبھی نہیں بھی پا سکتا. یاد رکھیے حدیث بھی قرآن کی طرح نازل ہوتی تھی. سورۃ نجم میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے. یعنی دین کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں جو کچھ وہ آپ کو بتاتے ہیں ان میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. حسان بن عطیہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے، اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت کی بھی تعلیم دیتے تھے. اسی طرح سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حکمت یعنی سنت. آپ نے اپنے بعد کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کر گئے. آپ اپنے بعد کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین میں اس کی پرستش کی جائے، لیکن وہ اس بات سے راضی ہو گیا ہے کہ پرستش کے علاوہ اس کی اطاعت کی جائے ان اعمال میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو. یعنی ہم شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں تو آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو شیطان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ شرک نہیں کرنے کے، لیکن ان کو خواہشات کے رستے سے الجھاؤ پساؤ. فرمایا اسی کی آگے کنٹینیویشن ہے، جان لو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت. تو اس شخص کی مذمت ہے ایک طرح سے جو سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن حکیم کے حکم پر اکتفا کرے. ابو ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص سے سنت بیان کرے اور وہ کہے اسے چھوڑ دو ہم سے صرف قرآن بیان کرو، تو جان لو کہ وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. اوزائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور یہ شخص جو کہتا ہے سنت کو چھوڑ دو، قرآن کی تعویل اپنی رائے کے ساتھ کرنے کی طرف تمہیں دعوت دے گا. تو اس لیے اپنی رائے جہاں آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی بات سے اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو معنی کہیں سے کہیں نکل جائیں گے. پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ کچھ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اس میں وہ تمام باتیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. ورنہ نبوت سے قبل آپ کی جو حالت تھی اس کا ذکر سورۃ شورى میں آتا ہے ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. سورۃ الضحیٰ میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا
تو آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا. تو بہرحال 23 سال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی طرف وہی بھیجتا رہا، آپ کو علم سکھاتا رہا، اس علم کی تکمیل کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ اس مقام اور مرتبے پر فائز ہو گئے علم کے جس کا مقابلہ نہ پہلوں میں سے کوئی آپ کے ساتھ کر سکتا اور نہ بعد میں آنے والوں کے، نہ بعد میں آنے والوں میں سے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور صرف آپ نہیں، کوئی بھی وہ باتیں نہیں جانتا تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ علم کا دیا جانا جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور اسی لیے قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کے علم کو حاصل کرنا جو ہے وہ بھی برکت اور فضیلت اور سعادت کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے. اس میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ قرآن ہی کی وضاحت ہے. نیکسٹ آیت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس شخص کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو کوئی اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے ایسا کام کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. بہت سا انسان دو طرح بات کرتا ہے، ایک جہرن اور ایک سرن، ایک اونچی آواز میں بات کرتا ہے اور ایک چپکے چپکے کسی کے کان میں بات کرتا ہے یا خاموشی کے ساتھ دوسروں سے الگ کر کے بات کرتا ہے، پرائیویٹلی بات کرتا ہے. تو فرمایا کہ بہت سے کلام جو چھپ چھپ کے کیے جاتے ہیں، سرگوشیوں کی شکل میں کیے جاتے ہیں، رازداری کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ان میں عموماً کوئی خیر نہیں ہوتی. اگر کوئی خیر کی بات ہو تو انسان حریص ہوتا ہے سب کو بتاؤں، سب کو پتہ چلے، سوائے کچھ سرگوشیوں کے. نمبر ایک وہ یہ کہ الا من امر بصدقہ، کہ وہ کسی کو رازداری سے صدقہ کرنے کا حکم دے جس سے اس کا مال پاک ہو جائے اور ضرورت مند کو فائدہ ہو. اور یاد رکھیے صدقے میں صرف مال نہیں، ہر چیز کا صدقہ ہے. یعنی اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنا یہ بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یعنی آپ کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں، آپ اس کو کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں، کوئی سمجھاتے ہیں، کوئی اس کی بات، اس کے دل کا غم دور کرتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے. تو اس کو اگر آپ الگ ہو کے کریں تاکہ اس کا راز کسی پہ نہ کھلے تو یہ زیادہ بہتر ہے، چپکے سے کریں. مثلا ایک شخص منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، تو آپ اس کو چھوٹی سی چٹ پہ لکھ دیتے ہیں اسمائل، جو کسی اور کو نہیں پتہ چلتی، اس کو آپ دکھا دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے اس پہ صدقہ کیا. کسی کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، اچھا آپ بتائیں، آپ اپنی سٹوری شیئر کریں یا کچھ، تو ہو سکتا ہے کہ سب کے سامنے بات کرے تو وہ نہ مانے، تو اس کو لکھ کر یا کسی بھی طرح یا الگ لے جا کے سمجھا کے. اچھا، اور یہ بات جو ہے یہ صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہے. بچوں کو جو سب کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے تو بہت امبیرسڈ فیل کرتے ہیں اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، مانتے بھی نہیں. تو اگر چپکے چپکے ان کے کان میں بات کی جائے تو یہ تربیت کا بہت زبردست اصول ہے. اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہماری غلطی کسی اور کو نہیں بتا رہے. جب انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ سب کو پتہ چل گئی ہیں ہماری باتیں تو پھر ختم ہو جاتی شرمندگی، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ڈٹائی سے وہ غلط کام کرتے ہیں. دوسری چیز جو چپکے سے بتائی جا سکتی او معروف، نیکی کا کام. نیکی کا کوئی بھی کام جو قرآن و سنت سے پتہ چلے، یا چاہے صدقہ خیرات کا ہو یا کسی کی بیماری کی کے بارے میں ہو کہ اس کی عیادت کی جائے یا کسی کو کچھ دینے لینے کا ہو
کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی ایسے انسان سے متعلق ہوتی ہے کہ جو آپ سب کے سامنے نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو کہوں گی تو یہ اچھی طرح اس کو جا کے سمجھا دے گا، تو یہ نیکی کا حکم ہوگا. یا آپ کسی کو کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے کہتے ہیں، اچھا جیسے بچے ہی ہیں، اب نماز نہیں پڑھتے مثلاً یا دیر کرتے ہیں، تو اگر ہم ہر وقت چیخنے چلانے کے سارے گھر میں شور مچا کے کہیں گے نماز پڑھ لو، نماز کیوں نہیں پڑھتے، دیر کیوں کرتے ہو، تو اس کی بجائے اگر آپ اس کے قریب چلے جائیں، اس کے کان میں بات کریں، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کریں، ہاتھ پکڑ کے کریں، تو اثر کچھ اور ہوگا. دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. تیسرا یہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے عمل کو قائم کرنے کا کہے، یا جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروائے تاکہ جھگڑے والے آپس میں واپس دوبارہ سے جڑ جائیں. تو لا خیر فی کثیر من نجواہم، ہم کی ضمیر سب لوگوں کی طرف لوٹتی ہے، سب انسانوں کی طرف، کہ ان سب کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں. یہ وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، خیانت کی، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک حکم ہے اس میں. مجاہد کہتے ہیں یہ آیت تمام لوگوں کے حق میں عام ہے، یعنی اس میں سب لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے. اور نجوہ سرگوشی یعنی کسی تدبیر میں رازداری سے کام لینا. تو اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے کہ جن کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ سرگوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو منع بھی ہیں. جیسے آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دو لوگ کانوں میں باتیں کیے جا رہے ہیں، یا اشاروں میں بات کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں کسی اور کے اوپر، تو اس طرح کی چیز جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ ممنوع سرگوشی میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیحات جو ہیں، کسی کو تسبیح کرنے کا کہنا یہ بھی صدقہ ہے. تسبیح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کہنا صدقے کے دروازے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. لوگوں کے راستے سے کانٹا ہڈی پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے. نابینا کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے. گنگے بہرے کو بات سمجھانا بھی صدقہ ہے. ضرورت مند کو اس کی جگہ کی طرف بھیج دینا، ایڈریس بتانا، وہ بھی صدقہ ہے. اپنے پاؤں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کرنا، خود چل کے جانا ساتھ. اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو اوپر کرنا، اٹھانا، یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پہ صدقے کے دروازے ہیں. اور اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اور پھر معروف، صدقہ اور معروف میں فرق ہے. معروف وہ ہوتا ہے جو منکر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور یہ صدقہ سے زیادہ عام ہے. صدقے میں تو مخصوص اعمال آگے، لیکن باقی نیکیاں جو ہیں وہ معروف میں آ جاتی ہیں. آلوسی کہتے ہیں معروف ہر وہ چیز ہے جس کو شریعت جانتی اور مستحسن قرار دیتی ہو. مثلا کسی کو قرض دینا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، اور نیکی کی صورتیں. اور اصلاحم بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، فساد ختم کرانا، عداوت ختم کرانا. اور بین الناس کی بات کی نا تو مسلم نان مسلم سب اس میں آ جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں، مسلم نان مسلم سبھی آ جاتے ہیں. اور صلح کرانے کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے. نفلی عبادات سے افضل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپس میں صدقہ کروانا افضل صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے کہا کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلح کرا دو، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو قریب کر دو. اور پھر یہ ہے کہ جو یہ کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے.
آپ دیکھیں یہ کام آسان نہیں ہے، دیکھنے میں آسان لگ رہے ہیں. آپ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ تم تسبیح پڑھو تو ہو سکتا ہے وہ کہ کیا تم ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، تسبیح کرو تسبیح کرو. آپ ہو سکتا ہے بچوں کو کہیں اور ان کے ماں باپ آپ کے پیچھے لگ جائے، آپ کیا ان کو سکھا رہے ہیں. تنقید آتی ہے، نیکی کے کسی کام کا آپ حکم دیتے ہیں اس میں بھی تنقید سننی پڑتی ہے آپ کو. تو ان نیکیوں میں رکاوٹیں آتی ہیں. آپ اگر کسی کو صلح کراتے ہیں تو بعض اوقات وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، حالانکہ آپ ان کے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر انسان کی نیت خالص ہو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ سارا کام انسان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو سارا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا جو بہت ہی بڑا ہوگا. کیونکہ لوگ آپ کو صلہ نہیں دیتے. بعض اوقات آپ دو لوگوں کے درمیان دوستی کرا دیتے ہیں، وہ آپ ہی کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں یہ میں نے تو نیکی کی تھی، بھلائی کی تھی، یہ تو الٹا میرے پیچھے پڑ گئے. تو اس وقت انسان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو کوئی ایسا زندگی میں حادثہ ہو جاتا ہے نا، تو انسان کہتا ہے میری توبہ جو آج کے بعد میں ایسا کوئی کام کروں. پھر انسان اس کو کہتا ہے نہیں دیکھو یہ بہت نیکی کا کام ہے، چلو اٹھو تم کروا سکتے ہو، چلو صلاح کرا دو. تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو قسم کھا چکا ہوں، میں تو نہیں کراؤں گا. تو نیکی کے کام کو قسم کھا کے روکنا نہیں چاہیے. انسان کو اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو کے یہ کام کرتے رہنا چاہیے، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے، کوئی شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، آپ کرتے چلے جاؤ. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اس کی رضا کی تلاش میں، تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ہر وقت ہماری زبان پہ ہوتا ہے نا اللہ راضی ہو جائے، تو یہ کام ہے اللہ کو راضی کرنے کے. اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے تو پھر کیا ہی مزے ہیں. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کتنا بڑا اجر ہو تو حد ہی نہیں، کوئی بتایا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اجر جو ہے نا اس کا تو بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا. وہ بعض اوقات وہ اجر دنیا میں بھی مل جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کرتے ہیں، کسی کے بچے کو سمجھاتے ہیں، کسی ماں باپ کو کسی کو ہینڈل کرنا سکھاتے ہیں بچے کو، یا کوئی اور مشورہ دیتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر بھی کر لیتے ہیں ساتھ. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ناپسند کرے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ خیر آپ کی اولاد کے ذریعے آپ کو دکھا دے. بعض اوقات آپ اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو سمجھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں انٹرفیئرنس کریں ہمارے گھر میں. تو ایسے میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر، آپ کے اندر، آپ کی نسلوں میں خیر جاری کر دے گا. جہاں تک کہ ساتھ میں سرگوشی کا تعلق ہے تو سرگوشی کے کچھ آداب ہیں. وہ یہ ہے کہ 3 لوگ جس مجلس میں ہو وہاں کانوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، 2 لوگوں کو، ایک کو اکیلا چھوڑ کے. اور اگر زبان نہیں آتی تو کوئی ایسی زبان بھی نہیں بولنی چاہیے کہ جو وہ ایک شخص بالکل ہی الوف ہو جائے. اجازت لے کے کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی 2 لوگ چپ کے باتیں کرے تو بیچ میں جا کے نہیں گھسے، کیا باتیں کر رہے ہو تم، یا میں بھی بیٹھ جاؤں یہاں. نہیں، اگر انہوں نے ہو سکتا پتہ نہیں کوئی ضروری کام کرنا ہو تو ان کی میٹنگ میں دخل اندازی نہ کریں. اسی طرح اگر 2 لوگ سرگوشی کریں تو ٹو بھی نہ لگائیں، تجسس نہ کریں. میرے خیال ہے اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. الحمد للہ ہم نے جانا کہ جب استغفار ہوتی ہے انسان پہلے جکڑا ہوا ہوتا ہے گناہ میں، اور وہ ایک جیسے جیسے استغفار کرتا چلا جاتا ہے ایک ایک کڑی کھلتی چلی جاتی ہے اور اس کی روح جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے. تو جس طریقے سے یہ الحمد للہ ہم نے پڑھا، تو مجھے لگتا تھا کہ علم بھی ایسی ہی چیز ہے کہ انسان جکڑا ہوا ہوتا ہے اور بڑا تنگ ہوتا ہے اپنے گاؤں سے، اور باہر نکلنے کا اس کو کچھ وے نہیں مل رہا ہوتا، تو علم اس کو رستے سجھا دیتا ہے
اور اس کو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ تم یہ چیز آسانی سے کر سکتے ہو. تو ریئلی میں انکریج کروں گی کہ سب کو کہ جو بھی یہ ہے کہ یہ ان کلاسز کو بہت ہی بہترین طریقے سے سنیں اور پابندی سے سنیں تو انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذہ. سمجھ رہی تھی کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے ہماری جنرلی جو کرائٹیریا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ کی دوستی ہے یا آپ کی جان پہچان ہے، لیکن واقعی کسی ایسے شخص کا ساتھ دینا جس کو آپ بالکل نہ جانتے ہوں لیکن جسٹ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حق پہ ہے، یہ بڑا ویسے مشکل ہوتا ہے. ابھی اکثر جیسے بچے باہر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ظاہری بات ہے کچھ مسلمان بچے ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلمان بچے بھی ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کھڑکی سے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کس نے گڑبڑ کی ہے، تو اکثر مسلمان اگر کسی بچے نے گڑبڑ کی ہوتی ہے تو آپ کے دل کو بلا وجہ جو ہے نا وہ برا لگتا ہے کہ اس نے صرف اسلام کی بیسس پہ، کیونکہ ہم ایک طرح سے قریب کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے مسلمانوں کی غلطی کی، لیکن ہمیں تو اس بات پہ دکھ ہونا چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے جو کہ حق پہ تھا، مظلوم ہے، جو بچہ حق پہ تھا. یعنی ظالم کی بجائے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. سادہ آئی تھنک میں تو جس آیات پہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ وہ واقعہ ہے پورا، تو میں سوچ رہی تھی کہ ظاہر ایک ایونٹ ہے یا ایک انسیڈنٹ پیش آیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح تعلیم دی کہ ان کو بھی پتہ چلے یعنی ریسٹ آف دا مسلم کمیونٹی اور ہمارے لیے بھی کس طرح کچھ ہو، تو کس طرح سے ایک اتنی حکیمانہ اور اتنی، اور مجھے تو انڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جو مقام ہے اور جو تعظیم ہونی چاہیے کتنا زیادہ اس پہ اسٹریس ہے. تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حکمت عطا کریں تاکہ ہم ان معاملات کو بہترین طریقے سے ہینڈل کر سکیں. آپ کچھ اوکے، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا جو ہے وہ لیسن ہمارا مکمل ہوا، اور چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت افیکٹو جو کہ ہماری ایوری ڈے لائف سے ریلیٹ کرتی ہیں. دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ٹو ٹیک ہوم لیسن لیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. اچھا جی، کل یسٹرڈے میں اور آج میں ہم نے ٹوٹل کتنی آیا کی ہیں؟ 103 سے ہم نے شروع کر کے 114 تک مکمل کیا، رائٹ. اور اس میں خاص واقعے کا ذکر تھا بنو ظفر کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا کسی کے لیے، خواہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم، خیانت کرنا جائز ہے؟ خیانت ہوتی کیا ہے؟ خیانت کیا ہوتی ہے؟ دھوکہ دینا، ڈسیو کرنا، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں ڈس آنیسٹ ہونا. ہمارے پاس کون کون سی چیزیں امانت ہے؟ ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا امانت ہے. کیا کیا امانت ہے ہمارے پاس؟ ہم جس مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمارا سب سے پہلے تو ہماری نفس ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہمارا جسم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ امانت ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم کسی مجلس میں موجود ہیں اور وہاں پہ کوئی بات ہو رہی ہے، وہ ہمارے لیے امانت ہے. صحیح. مشورہ امانت ہے.
مشورہ جو بھی امانت ہے، اولاد امانت ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی ایوری سنگل تھنگ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ سب ہمارے پاس کیا ہے، راز بھی امانت ہوتا ہے. بالکل. یعنی آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں، بہت ساری چیزیں آئیں گی. کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو بے شمار چیزیں، اور ایسے لگتا ہے کہ سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے، اور ان کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے. اب ان امانتوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کیسے حفاظت کریں گے، ان کا کیا کریں گے، ان کا درست استعمال کریں گے نا، خیانت نہ کر کے، درست استعمال کر کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو اس طرح استعمال کریں گے. اچھا، اس خیانت نہ کرنے سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس اب ہر چیز، وقت امانت ہے ہمارے پاس، ہے نا، تو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آیا نمبر 108 میں اس کا جواب ڈسکس ہوا ہے کہ اس خیانت کے عمل سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی جو، دیکھیں آیت نمبر 104 میں یہ بتایا گیا نا کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جاننے والے ہیں، حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ از واچنگ. جب لوگ نہیں دیکھ رہے تب بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو سینس ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ انسان کو کیا کرتی ہے، درست رکھتی ہے. آپ لوگ کوئزز کرتے ہیں تو کیا چیز لکھی ہوتی ہے؟ آپ کا کوئز بھی امانت ہوتا ہے نا. تو ابھی تو خیر آپ کو ہم لوگ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کا اوپن بک کوئز ہے، لیکن اس میں کیا آپ کو دوسرے سے مشورہ کرنا الاؤ ہے ڈیورنگ کوئز؟ اگر آپ مشورہ کریں گے تو کیا ہوگا، خیانت ہو جائے گی نا. اچھا، کوئز کر کے کوسچن ڈسکس نہیں کرنے، وہ بھی خیانت ہو جائے گی. تو کون سی چیز آپ کو ان باتوں سے روکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سینس رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہم آنسریبل ہیں اس چیز کے. اچھا، سو کون سا گناہ ہوتا ہے یا کون سی برائی ہوتی ہے سو؟ آیا نمبر 110 میں سو کون سی برائی ہوتی ہے؟ وہ گناہ یا تکلیف جو دوسروں وہ گناہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، جس سے دوسروں کو دکھ پہنچے، اذیت ہو، وہ مشکل میں آ جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں، سو کہتے ہیں. اچھا، کسب کسے کہتے ہیں؟ آیا نمبر 111 میں ہی ہے کسب. ارننگ، ہر وہ چیز جس کے ساتھ انسان کوئی نفع حاصل کرتا ہے یا نقصان دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، نفع حاصل کرتا ہے یا نقصان دور کرتا ہے، اس کو کسب کہتے ہیں. اور یہ اچھا اور برا دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. اچھا جی، کیا گناہوں کے اثرات دنیا میں نظر آتے ہیں؟ کون سے ہیں جن کا اثر فوری طور پہ دنیا میں ہو جاتا ہے؟ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کا اثر دنیا میں ہوتا ہے، دکھ جاتا ہے، یعنی کہ ان کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے؟ قطع رحمی اور دوسرا کیا ہے، خیانت. بالکل، قطع رحمی اور خیانت. اچھا، خطا اور اسم ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس کنکلوڈ کریں گے. 112 میں خطیئہ اور اثمن، یہ دو لفظ آئے تھے، تو دونوں کا ڈفرنس کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ صغیرہ ایک معنی ہے صغیرہ گناہ، خطا ہے، اور اسمن جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. ایک معنی ہے کہ بغیر ارادے کے خطا ہو جانا، یعنی، اور دوسرا کیا ہے، اسم کیا ہے، جان بوجھ کر کیا جاتا ہے. پھر خطیہ ایسے گناہ جو جن کو ہم چھوٹا جانتے ہیں، اسے کوئی بات نہیں، جس پہ ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں. اور کبیرہ گناہ ہے ایسے جن کی وجہ سے انسان اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا کمپیریزن تھا.
اور سرگوشی کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کون سی سرگوشی منع ہے اور کون سی سرگوشی پسندیدہ ہے. کون سی سرگوشی پسندیدہ ہے؟ پہلے یہ بتائیے گا کون سی سرگوشی پسندیدہ ہے، پسند کی گئی ہے. اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں تو اس میں انٹرپٹ نہیں کریں. کسی کی مدد کرنا، کسی کی مشکل حل کرنا، یہ والی سرگوشی جو ہے پسندیدہ ہے. اور کسی کے خلاف پلاٹنگ کرنا، یہ سرگوشی جو ہے وہ منع ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فيه ظلمات أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا